बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आज मार्च 2023 के हवाले से। और बात ये है कि आजकल पिछले 3 एक रोज़ में जो मीटिंग्स हम देख रहे हैं, पीडीएम के अंदर जो लीडरशिप है उनके दरमियान जो मीटिंग्स होती रही हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की, नवाज़ शरीफ साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की आपस में बातचीत रही है। उसके बाद हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब जाके चौधरी शुजात साहब को मिले हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की फजल रहमान साहब से मीटिंग हुई है और अब बहुत जल्द पीडीएम का एक मुशावरती इजलास बुलाया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी प्रेसिडेंट साहब की और इसहाक डार साहब की बातचीत हो रही है कुछ मामलात को सेटल करने के लिए। ये बात की हम तस्दीक कर सकते हैं कि इस तरह ज़रूर है कि राब्ते कायम हैं। आपको ये भी मालूम है कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो पब्लिकली कह चुके हैं कि जी राब्ते हमारे हैं। और इनफैक्ट इमरान खान साहब ने जब कहा कि जी हम बातचीत करने को तैयार हैं और बात करें हमसे हर चीज़ पर, इलेक्शन समेत, तो उस वक्त हालांकि दूसरे दिन उन्होंने कहा नहीं मुझे गलत समझा गया, से आँखों से बाग से हट के बात को यानी बयान किया गया हुकूमत की तरफ से और तजिया नगारों की तरफ से। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इमरान खान साहब ने ये बात की और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि हमारे अब भी सीनियर लेवल के जो पीटीआई के लोग हैं और पीएमएलएन के और हुकूमत के, उनके आपस में रवाबित हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि साथ साथ परवेज़ इलाही साहब जो हैं और उनके बेटे जो बहुत ख़बरों में आ रहे हैं आजकल, उन्होंने ये भी बयान कर दिया, परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद, कि उनकी DGISI से मुलाकात हुई है। यानी कि टू ग्रेट एक्सटेंड अगर हम कहें कि यानी बहरहाल उन्होंने डॉक्टर मारिया सुल्तान के साथ इंटरव्यू में हम टीवी पे ये कहा कि मुलाकात हुई। उन्होंने कहा DGISI, उन्होंने कहा आप नाम न लें, तो उन्होंने ये नहीं कहा हरगिज़ नहीं, तो इससे आप ये अख़ज़ कर सकते हैं कि मुलाकात हुई। तो वहाँ भी बातचीत हो रही है। अच्छा, चौधरी शुजात साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जी उनसे आज पूछा, हमने देखा कि टीवी में हामिद मीन ने उनसे पूछा कि आप बताएं जी कि आप मार्च की बात हो रही, मार्च में क्या रहेगा? मार्च में बहुत कुछ हो सकता है, कर सकते हैं। अच्छा, आप बात करें कि हमने इमरान खान साहब ने कहा जब आपने लॉन्ग मार्च करने तो आप गरीब की बात करें, उसकी जो इस वक्त उस पर बोझ है उसकी बात करें। तो ये बड़ी एक मानी खेज बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हाँ बहुत कुछ हो सकता है मार्च में, मार्च भी हो सकता है, बात भी हो सकती है। अच्छा, इसमें जो अभी ख़बर आ रही है सामने, उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि मार्च में खाली पॉलिटिकल नहीं लेकिन इक़्तिसादी सूरत हाल भी, याद रहे नाज़रीन, इस वक्त हमारे दोस्तों के जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो उसका बिगाड़ जारी है। और मोटी बात यह है कि इक़्तिसादी सूरत हाल ये है आपकी कि आपके पास पैसा नहीं है ना, यानी काफ़ी पैसा नहीं जिसमें कि हुकूमत चले, जिसमें कि उसके जो उन्होंने लोन्स दिए वापस करें, जो यानी बिज़नेस ऑफ स्टेट चलाने के लिए जो आपको अखराजात की ज़रूरत है वो नाकाफ़ी हैं। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अपनी बिज़नेस के लिए जो उसको कैपिटल चाहिए वो नहीं है। और ख़ास तौर पे यहाँ डॉलर्स का जो एक बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि कहत सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि डॉलर शायद पहली मर्तबा, अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा पाकिस्तान में, कि एक इंटरबैंक रेट है, एक मार्केट रेट है, एक ब्लैक मार्केट रेट है और फिर एक डेस्परेट मार्केट रेट है। वो डेस्परेट मार्केट रेट ये है कि जिन्होंने डेस्परेटली LCs खुलवाने हैं तो वो 100 अगर कहा जा रहा है कि जी $127-28 का रेट है, उसमें इंटरबैंक लगभग उसके, तो आप जो डेस्परेट लोग हैं वो 140 तक पे कर, सॉरी 240, आई एम सॉरी 240 तक पे कर रहे हैं। अगर 229, 227, 28 रेट है तो उससे कहीं ज़्यादा कहा जा रहा है। इंटरबैंक का 225 की बात हो रही, 4 की बात हो रही है, लेकिन उससे बढ़ के आप देख रहे हैं कि ये 145 तक जा रहा है रेट। तो हालात तो बहुत
گڑبڑ اور گھمگیر ہیں اقتصادی جو صورت حال ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ چلیے ابھی تو نہیں کر رہا، لیکن جو ایل سیز نہیں کھل پا رہے، جو نہیں کھول پا رہے بزنس کمیونٹی والے، تو وہ ایک طریقے سے بہت ہی گڑبڑ صورت حال ہے، اور اس میں کوئی بہتری فوری طور پہ آنے کے امکانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سو گو ٹیک اے واک IMF، اگر آپ اتنا ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں تو پھر اگر نہیں آنا تو نہیں آنا، لیکن وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن ہم پورا انحصار اس پہ تو نہیں کر سکتے کہ امریکہ کہ سعودی عربیہ یا چین آپ کی مدد کرے گا اور فارن ایکسچینج کا جو معاملہ ہے ڈالرز کا وہ حل ہوگا. تو یہ اٹس ویری ویری سیریس اکنامک چیلنج کرائسس پاکستان کے لیے. تو اس میں یہ جو ہم سن رہے ہیں، اینی وے بزنس کاؤنسل جو ہے اس کا بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، انہوں نے کل پریس ریلیز کی، ان کی کچھ میٹنگز ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ دا سچویشن از ٹیریبل، اور یہ کہ شٹنگ ڈاؤن بزنسز، شٹنگ پیپل آر گیٹنگ ان امپلائڈ، اور بڑی بری جو صورت حال ہے کیپٹل کی اویلیبلٹی، اور اس کے بعد فارن ایکسچینج کی اویلیبلٹی. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو FBR نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو آپ کو ٹیکس ریبیٹ ملے گا اگلے سال کے لیے، وہ اب آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو کوئی پے بیک ہوگا ٹیکس کا. یہ جو آنے والا سال ہے اس میں کچھ آپ کی ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوں گی، اس سے اگلے سال دیکھا جائے گا. ایک اور طرف یہ بھی خبر ہے کہ جی جو ادویات ہیں ان کے لیے بنانے کے لیے جو فورن چاہیے آپ کو انگریڈینٹس چاہیے، وہ نہیں اویلیبل، وہ نہیں امپورٹ کر پائیں گے. تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کچھ ہفتوں کے بعد بہت سی شاید ادویات ہیں وہ نہ مل پائے، وہ یہاں نہ بنائی جائیں. اور جیسے کہ ہوتا ہے ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا جو فینومینا، اس میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، جھوٹ سچ ملا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کو بھی اگر آپ فیکٹر ان کریں، اس کے باوجود آپ اگر یہ ہم دیکھیں صورتحال، تو بالکل بہت ایک سیریس بڑی گھمگیر سچویشن ہے. لیٹس گو بیک 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، اور اس سے بھی پہلے جائیے گا جب شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر ہوتے تھے، اسحاق ڈار صاحب PMLN کے تھے، اس وقت یہ لوگ بات کرتے تھے چارٹر آف اکانومی ہو. تو اب جو دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف صورتحال جو پولیٹیکل ہے کہ جی اچھا الیکشن کروائیں، جلدی کروائیں، کب کروانا ہے، ابھی کروانا ہے، یہ کروانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جی چارٹر آف اکانومی. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب انہوں نے کہا کہ جی چارٹر آف اکانومی پر کام کیا جائے، بڑا ضروری ہے. انہوں نے کہا 10-15 سال کی کوئی بلو پرنٹ اکانومی کا بنائے، 15 سال کا بنائے، تاکہ وہ پالیسیز نہ بدلیں irrespective آف ہوز ان پار. تو یہ جو ایک یکدم شروع ہوا ہے بات چیت اور ایکٹیویٹی، ایک طرف پولیٹیکل اور پولیٹیکل ہی ہے، اور دوسری طرف جو اس کی واویلا مچی ہے کہ آپ کی اقتصادی جو بگاڑ ہے وہ کہیں رک نہیں رہا. تو اس میں یہ بھی جو کہہ دیا پرویز الہی صاحب نے کہ آپ جی اب ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی بھی بنانا ہوگا، اکانومی کا بلو پرنٹ. اور یہ بھی بات ہو گئی کہ جی انہوں نے DGISI سے ملے ہیں، تو پھر اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ DGISI کا رول جب بھی ہم نے بیان کیا تھا ادھر ہی آپ لوگوں کے سامنے، کوئی جب عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی، اور ہم آپ کو اس وقت بتا رہے تھے کہ یہ نہیں، سوری، اس عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی تھی جب مفتاح اسماعیل صاحب تھے فائنانس منسٹر، اور DGISI کے ہاں ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور وہاں شوکت ترین صاحب بھی گئے تھے اور حفیظ شیخ بھی تھے، اور وہاں اس وقت تھا کہ IMF سے نیگوسیشنز کریں تو سب مل کے بات کریں، تمام جو پولیٹیکل اسپیکٹرم کے لوگ ہیں. ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو پایا. لیکن اب جو جیسے بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سننے میں یہ آیا کہ وہاں
ISM کے اکنامک انٹیلیجنس یونٹ بھی ہے، تو وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا حالات بگڑے ہوئے ہیں. ہم ایک طرف تو خیر وی کیپ سیئنگ کہ پالیٹکس سے نکلیں باہر جو فوج ہے، لیکن یہ بسم اللہ ہی ایسے ہو رہی ہے کیونکہ اس طرف توبہ توبہ ہو رہی ہے اکانومی کے حوالے سے، تو پھر بسم اللہ تو اسی طرح سے ہوگی نیا آرمی چیف کے تحت. وہ پھر وہی بات ہے کہ جی ملک کو کس طریقے سے آگے آپ نے لے کے چلنا ہے اقتصادی طور پہ، اور پھر کیا. اور جو شجاعت صاحب بھی بول اٹھے کہ جی انڈے ٹماٹر کی بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پرویز الہی صاحب نے کہا جی کہ 15 سال آپ اکانومی کی بات کریں. آج چودھری شجاعت صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کدھر الگ ہیں، ہم اور پرویز الہی صاحب ہم تو ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، اور صحیح کہہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، دونوں اسی کی بات کریں اکانومی کی. تو ادھر ڈار صاحب کی جو پریزیڈنٹ صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے، اور انہوں نے بات پہلے بھی کی تھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے ڈار صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہوئی تھی، اور وہاں اس وقت انہوں نے کہا تھا ڈار صاحب نے کہ بھئی ہم بات چیت کرنے پر تیار ہیں. تو اور عمران خان صاحب کا دیکھ لیں کہ ان کی تیاری انہوں نے پکڑی ہوئی ہے ٹو گو ان ٹو کراچی اور حیدرآباد. وہاں سے وہاں بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں، تو جنوری میں وہ وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں. تو شاید یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ یہ شاید ایک مرحلہ پار ہو گیا ہے. عمران خان صاحب نے جو کہا تھا نا کہ کل کرائیں، کل یعنی یسٹرڈے گزری ہوئی کل کروائیں الیکشنز، اور لانگ مارچ سے میں یہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ یہ ہوگی کہ الیکشنز ہو گئے. وہ آئی تھنک وہ ہی سیٹل ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ وہ تو نہیں ہونے لگا، اور وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جی اگر آپ چلیں اکتوبر میں بھی الیکشنز کرائیں گے تو جیتنا تو ہم نے. تو ہم بڑی ایک جو سچویشن جہاں کھڑی ہے اس وقت، وہ شاید درست ہوگا یہ کہنا کہ فوری الیکشنز ایک دم الیکشنز کرنے کی بات نہیں ہے. ناؤ دیٹ از ناٹ دی ایشو. پی ٹی آئی اپنے اور چیزوں میں انوالوڈ ہے، اپنی تیاری کر رہے ہیں، اپنا فوج کے ساتھ ٹرائنگ ٹو بلڈ بریجز. کچھ حکومت کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی فوج کو وہ دیکھ رہے ہیں زیادہ، اور کہہ بھی رہے ہیں بار بار کہ ہم نے پیغام بھی بھیجا ہے، یہ بھی ہے، فوج ہمارے لیے بڑی اہم ہے. دوسری طرف وہ اپنی تیاری پکڑیں، جیسے اب سے ہم نے کہا بلدیاتی الیکشنز وغیرہ. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اکنامک جو کرائسس ہے اس کی وہ بات کرتے رہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے، پرہیپس سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ریکگنائز کرتے ہوئے، اس کو جانچتے سمجھتے بوجھتے ہوئے اب یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، اب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں، سیاسی قوتیں اس ملک کی، جو حکومت وقت ہے اور جو مین اپوزیشن ہے، بگ پارٹی آف دا کنٹری، ون آف دا لارجسٹ پارٹیز آف دا کنٹری، پی ٹی آئی، وہ سب کے سب کو میز کے ارد گرد بٹھانا ہے کہ کچھ اکانومی پر تہیہ کیا جائے، کچھ سخت فیصلے لینے ہوں گے، چاہے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں ان کی جو بلیڈنگ بند کرنی ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام کیسے بنانا ہے. یعنی اب روس کے ساتھ خدا کرے یہ اچھا ایک نکل آئے نتیجہ ہے اس ٹرپ کا. اور یہ عمران خان صاحب نے اس کی شروعات کی، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے شروعات کی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا مشرف صاحب نے بھی اس کو انیشیٹ کیا، انہوں نے ملٹری ڈیفنس وغیرہ میں کیا. یہ پھر ہم نے دیکھا جو آئل گیس کا تھا بڑا پش، پیٹرول کا امپورٹ کا پش کیا عمران خان صاحب نے، لیکن ہی ہارڈلی ہیڈ اینی ٹائم، کیونکہ یہ خط شاید ان کی طرف سے گیا تھا حماد اظہر صاحب کی طرف سے 2-3 days before they were removed from the government. But anyway, to cut a long story short, ابھی جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے. انشاءاللہ جنوری کے 20 کو جب آئے گی روس کی ڈیلیگیشن تو وی آر ہوپنگ کہ وہاں کچھ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت جو سچویشن کرائسس والی ہے آن دا اکنامک فرنٹ، اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ، سیڈلی پولیٹیشنز ہی آپس میں اسٹیبلشمنٹ
سیڈلی اس لیے کیونکہ خواب تو وہی ہے نا کہ جی یہ آپ اندر رہیں اپنے بیرکس کا کام کریں، سیکیورٹی کا کریں، وہ ٹی ٹی بی کی بات کریں، اس پہ کریں گے، اکانومی پہ یہ کریں گے سیاستدان. بٹ بہرحال پرویز الہی صاحب نے نہیں کہا کہ جی بات جنہوں نے بٹھانا ہے وہ تو بٹھائیں گے، اور یہی لگ رہا ہے کہ جنہوں نے بٹھانا ہے وہ بٹھانے پر لگ گئے ہیں، اس معاملے میں انوالوڈ ہو گئے ہیں. تو اب شاید اسی پر ہماری نظر رہے گی، اور آپ کی بھی اسی پر رہنی چاہیے کہ مارچ میں شاید جو بات چیت ہو اس کی شروعات آپ جلدی دیکھیں حکومت میں اور اپوزیشن میں، اور جو ایجنڈا ہوگا بات چیت کا اس میں اکانومی پہ کچھ فنڈامنٹلز پہ اگری کرنا کہ کس طریقے سے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہی نہیں کافی، لیکن اس کو کس راستے پر لگائیں، کس پٹری پر چڑھائیں اس اکانومی کو کہ وہ حالات نہ ہوں جو ابھی ہمارے اس وقت بنے ہوئے ہیں. بہت کرائسس کی سچویشن ہے. پیاز کے لیے عام شخص کو کتنے 100 دینے پڑیں کلو، بجائے اس کے 100 روپے کے ملتے تھے ایک دھڑی 5 کلو. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اتنا اس میں بگاڑ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یو نیڈ دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ سٹنگ ٹوگیدر. اور شاید اس طرف اب بات چلے گی. اب ارلی الیکشن اور کل اور پرسوں کے الیکشنز کی بات نہیں، یہ شاید خاقہ نواسی صاحب تھے ہمارے ایک پروگرام میں آئے تو ساتھ اسد کیسر صاحب اور ان کا دے کراس پاتھ، تو وہاں سلام دعا ہوئی. تو شاید خاقہ نواسی صاحب نے انہیں کہا کہ جی اب یہ بات ہے ہی نہیں کہ کون جیتے گا، آپ بھی جیت لیں اگلے الیکشن، ہم میں بھی جیت لیں، کوئی 3-4 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چلا پائے گا، کیونکہ اب تو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا اکانومی کا بلو پرنٹ بنے کہ جو ہارڈ ڈیسیجنز ہیں لیں، اور وہ جو گارنٹرز ہیں یا جو باقی اسٹیک ہولڈرز، گارنٹرز کیا اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اس کا حصہ بنے. تو لگ رہا ہے بات اس طرف اب بڑھ رہی ہے جو ہم سن رہے ہیں پچھلے 2-3 روز سے، اور یقینی طور پہ لگتا ہمیں یہ ہے کہ اگلے ہفتے بھر میں آپ اس کو دیکھ لیں گے سچویشن کو. اب یہ کہ پنجاب میں کوئی چینج آئے گا اور فوراً چینج آئے گا، شاید وہ بھی کوئی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. زرداری صاحب سے لگتا ہے سب ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. وہ زرداری صاحب نے کہا جی میں لاہور جا رہا ہوں، تو لگ رہا کہ وہاں پنجاب میں ذرا پنجاب کے ایوانوں میں کھلبلی سی مچی. تو یہ بھی کہا گیا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو کہا کہ جی آپ حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کو سنبھالیں گے صورتحال. آپ یعنی کہ آپ کو کوئی اس وقت نہیں ریموو کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ بھی ایک اور معاملہ ہے، اور شاید دیٹس واٹ دا پولیٹیشنز ناؤ انڈرسٹینڈ کہ بھئی اس وقت یہ وہ کسی کی ٹانگ کھینچنا، اتارنا اور رکھنا یا تحلیل کر دینا کا وقت نہیں ہے. اس وقت تو اقتصادی صورتحال کو صحیح کرنے کا، صحیح پٹری پہ لگانے کا، اور ساتھ ساتھ پولیٹیکلی کوئی روڈ میپ بھی بنانے کا وقت ہے. تو شاید اس طرف ہم چل پڑیں، اور دل پھٹتا ہے اس پر، لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے، جو ان کا قتل ہے، اس پر حکومت نے بھی سپریم کورٹ سے کہا، اور پی ٹی آئی بھی کہتی رہی، اور سب سے زیادہ، اور عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو، اور ابو آل ان کی والدہ جو ہیں وہ کہتی رہیں کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، میرے بیٹے کی جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کے قتل پر. تو آج ایف آئی آر پولیس کی مدیت میں درج کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو وہاں لوگ جہاں وہ جا کے رہے تھے، اور جو ایک اور کراچی شخصیت ہے ان کا بھی نام ہے کہ ان کو انوالو کیا جائے انویسٹیگیشن میں، ان کو بھی سر فہرست رکھا جائے. تو
ایک بات جو بہت جس پر لوگوں نے یقیناً سوال اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہ کیوں ان کی والدہ کی مدیت میں FIR نہیں کٹی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 87 کے تحت یہ کیس بنایا گیا، FIR بنائی گئی، تو ریاست کو اس میں مدعی ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن ارشد شریف صاحبہ کی والدہ جو کہہ رہی ہیں، انہوں نے بڑی پبلکلی کہا، جو مہر بخاری نے جو اینکر ہیں، ویری ویل نون اینکر، انہوں نے یہ کہا ایک شو میں کہ ان کی جو والدہ ہیں ارشد شریف شہید کی، وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو لوگ جن کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی FIR میں، جن کا میں چاہتی ہوں نام ہوں، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ، فارمر آرمی چیف، ان کا بھی نام ہونا چاہیے۔ کورٹ نے بہرحال آلریڈی وہ کامنٹ دے چکے ہیں کہ یہ جو لوگ آفس ہولڈرز ہیں ان کا نام سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، اور جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو۔ بٹ یہ پوزیشن ہے فی الحال، اور بڑا اہم معاملہ ہے، اور ہر صورت پر اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے ارشد شریف کو قتل کروانے کی سازش کی۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ۔